बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दूसरी पेशरफ्त के अलावा एक पेशरफ्त ये हुई है कि मुस्लिम लीग का एतराज़ था कि नई हुकूमत जो है बुरी हुकूमत वो सिर्फ 3 महीने की मुद्दत के लिए हो, और पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि नहीं, ये 1.5 साल के लिए होनी चाहिए। तो एक दरमियानी रास्ता तलाश किया गया है और मुस्लिम लीग को ये कन्विंस किया जा रहा है कि वो ये मुद्दत 8 महीने की कर देते हैं, यानी ना 1.5 साल की और ना 3 महीने की, बल्कि 8 महीने की। तो इस पर और इसके अलावा तहरीक तमद्दुआत के हवाले से कुछ दूसरी खबरें। लेकिन नाज़रीन, पहले ये पेशावर के अफसोसनाक साने पर कुछ बात करनी है। कल पेशावर में जो वाक़या हुआ इमाम बारगाह और मस्जिद पर जुमे की नमाज के मौके पर जो ख़ुदकुश हमला किया गया, उसमें 60 के करीब नमाजी शहीद हुए और 200 के करीब ज़ख्मी हुए। और ये एक बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा साना जो ख़ासी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में फिर से ये दहशतगर्दी शुरू हो गई है। तो उसके हवाले से ये एक ज़ाहिर है सारा पाकिस्तान इस पर दुखी है और अफसोस का इजहार कर रहा है। लेकिन आप हुकूमत का रद्द-ए-अमल देखिए कि हुकूमत ने ये शेख रशीद और दूसरे इस तरह के जो जोकर हैं, इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है, किसी ने कहा भारत का हाथ है। एक साहब का, ये गवर्नर जो है वो पंजाब का, उसका बयान था कि दहशतगर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। सर उठाना किसे कहते हैं ये गवर्नर साहब? यानी 60 नमाजी शहीद हो गए, 200 ज़ख्मी हो गए, और अभी ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को सर उठाने नहीं देंगे। और ज़माना जानता है कि दहशतगर्दों के साथी कौन है। ये धमाका टीटीपी ने किया है, और टीटीपी वो जमात है जिसका पीटीआई से बड़ा पुराना जराना है। और पीटीआई ने हुकूमत में आते ही इनके दहशतगर्दों को, ख़ास तौर पर जो पेशावर के साने में मतलूब था, उसको रिहा किया और उसको कौमी धारे में लाने की कोशिशें की, उसे उनकी सफाइयाँ पेश की, उनकी वकालतें की। एक रिटायर्ड बुजुर्गवार, ये टीवी पर मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि ये जो एहसानुल्लाह एहसान है, इसको अगर छोड़ दिया है तो क्या हर्ज है, इसने कौन सा खुद बम धमाका किया था। यानी दहशतगर्दों का तर्जमान होना या दहशतगर्दों का साथी होना या सहूलतकार होना कोई जुर्म नहीं है। मुजरिम सिर्फ वही है जो बम खुद फोड़े, जो बम उसके हाथ में पकड़ाए वो मुजरिम नहीं है। तो ये मसूफ रिटायर्ड बुजुर्गवार है, ये पीटीआई के बड़े कट्टर आमी हैं, और पीटीआई ही वो जमात है जो दहशतगर्दी को वापस लाई है। जब इन्होंने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी तकरीबन ज़ीरो हो चुकी थी, और इक्का दुक्का वाक़यात भी नहीं हो रहे थे। सिर्फ बलूचिस्तान में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो सिर्फ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, वो भी इन्होंने गवर्नर मालिक के ज़माने में ख़त्म कर दिया और बलूचिस्तान पुरअमन सूबा बन गया। लेकिन इमरान खान के आने के बाद ये सारा जहन्नम फिर से दहक उठा, और इस वक्त बलूचिस्तान और सूबा पख्तूनख्वा दोनों संगीन ख़तरात की ज़द में हैं। मल्टीपल किस्म की दहशतगर्दी हो रही है। एक वो है जो लिबरेशन चाहते हैं, एक वो है जो मजहबी दहशतगर्दी, फ़िरका वाराना बुनियादों पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, तीसरे वो हैं जो सिर्फ पुलिस को टारगेट करते हैं। जहाँ कोई उन्हें पुलिस वाला अकेला दुकेला नज़र आया, उसे गोली मार दी, या उसकी जीप के पास जाकर कोई बारूदी सुरंग लगा दी। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। पीटीआई की हुकूमत भी इसमें पूरी तरह कसूरवार है, बल्कि शरीक जुर्म है, क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ दहशतगर्दों की पीटीआई से कुछ ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने ओपन सीक्रेट है। हर एक को पता है कि पीटीआई और इन दहशतगर्दों का क्या जराना है, और कुछ अजब नहीं कि इमरान हुकूमत की नैया डोलते हुए देखकर इन दहशतगर्दों को मुतहर्रक कर दिया गया हो। और नाज़रीन, हम ये बयान 20 साल से सुन रहे हैं, दहशतगर्दों को अमन बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये मुट्ठी भर इन्हें कुचल देंगे। बात ये है, और बड़ी कड़वी बात है, और वो ये है कि जिन इदारों ने और जिन ताकतों ने दहशतगर्दी को कुचलने, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके ज़िम्मे ये काम है कि वो दहशतगर्दों को कुचले, और जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, वो हम देख रहे हैं कि पिछले 8-9 साल से सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रहे। उनकी तमाम तर सरगर्मियों का महवर सियासत है और जमहूरियत है, और आइन, जमहूरियत और आइन और बुनियादी हकूक़ के हवाले से जो भी बात करता है उसे उठा लिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है। तमाम तर सरगर्मियाँ इनकी और तमाम तर मसरूफियात इनकी सियासत के गिर्द घूमती हैं कि कोई आज़ादी, कोई जमहूरियत, कोई इंसानी हकूक़, कोई बुनियादी हकूक़, कोई शहरी हकूक़, कोई माशी हकूक़ की बात करे तो उसे कुचल कर रख दिया जाए, और पॉपुलर वोट बैंक को सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये उनकी पॉलिसी रही है।
تو جب دہشت گردوں کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوگی تو وہ پھر سے پھلے پھولیں گے اور وہ یہی کچھ کریں گے جو ہو رہا ہے. اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور کل کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. انہوں نے بلوچ طلبہ اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے تھے، بلوچ ساتھیوں کے لاپتہ ہونے پر احتجاج کر رہے تھے، ان پر بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے. یعنی کسی بلوچ کو لاپتہ کرنا نہ صرف یہ کہ جرم نہیں ہے، بلکہ جو اس لاپتہ کرنے کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہوگا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ بغاوت کے مرتکب یہ طلبہ نہیں ہیں، بلکہ بغاوت کے مرتکب تو وہ ہیں جو ان کی آواز دبا رہے ہیں، یعنی جو ان کو کچل رہے ہیں. جو بھی آپ اس کا مطلب نکال لیں، میسج بڑا کلیئر ہے حکومت کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، کہ حقوق کے لیے آواز اٹھانا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ بغاوت نہیں ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ بغاوت اور دہشت گردی وہ ہے جو لوگوں پر ظلم رکھ کر روا رکھی جاتی ہے، ظلم کر کے روا رکھی جاتی ہے. تو اس تناظر میں یہ پشاور کا ثانیہ جو ہے یہ بہت دردناک ہے. پرسوں کوئٹہ میں دہشت گردی ہوئی، کل پشاور میں ہوئی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان دونوں صوبوں میں اب کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی واردات نہ ہوتی ہو. اور اب یہ خطرہ ہے کہ یہ معاملہ سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ مشرف کے زمانے میں جو پاکستان میں ہونے والی تمام دہشت گردیوں کا بانی اور بابا آدم تھا، اس کے زمانے میں جو دہشت گردی شروع ہوئی تھی تو وہ پھر کراچی اور لاہور تک بھی پہنچی تھی. کراچی اور لاہور کی مسجدیں اور امام بارگاہیں اسی طرح غیر محفوظ ہو گئی تھی جس طرح پشاور میں غیر محفوظ تھی. اور اب خطرہ ہے یہ کہ عمران خان کے جاتے جاتے ان کی جو حامی ہے یہ پاکستان میں پھر کوئی آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں. اور یہ بک جو وفاقی وزیر لگائے رکھتے ہیں کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے، اس میں بھارت کا ہاتھ ہے، اس میں افغانستان کا ہاتھ ہے، اس میں فلاں کا ہاتھ ہے، پتہ نہیں ریشہ دوانیاں ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں. یہ اس طرح کی بک کرنے والوں کو تو پہلے پکڑ کر گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلانا چاہیے کہ تمہاری پھر ذمہ داری کیا ہے، صرف حرام کی کھاتے ہو تم اور کرتے کچھ بھی نہیں ہو، زیرو کارکردگی. اور خاص طور پر یہ شیخ رشید، یہ تو پاکستان کے بڑے مجرموں میں سے ایک ہے کہ اس کو جو ادارہ دیا گیا اس نے تباہ کیا. اس نے ریلوے کو کس طرح تباہ کیا، 3 بار اس کو ریلوے کی وزارت ملی یا 2 بار، اور دونوں بار اس نے ریلوے کو تباہ کیا. اور اس کے پاس جو بھی محکمہ آیا اس نے اس کی ریڑھ مار دی. اب یہ وزارت داخلہ اس کے ماتحت آئی ہے. تو پورے پاکستان میں دہشت گردی کے علاوہ جرائم کی صورتحال اتنی سنگین ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے. کل ہی آپ نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھی ہوگی کہ پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال دگنے جرائم ہوئے ہیں. اور اگر آپ اس کے پچھلے سال کے آرکائیو میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ وہ اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں دگنے جرائم ہوئے ہیں. یعنی 2018 اور 17 کے مقابلے میں پنجاب میں جرائم 4 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں، بلکہ 5 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور ان بدبختوں کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی انسانیت کی رمق نہیں ہے. حرام کی کھانے کے علاوہ اور حرام کی کھانے کے مواقع جتنے اس حکومت نے پیدا کیے ہیں باقی دنیا بس تصور ہی کر سکتی ہے، سوچ ہی سکتی ہے کہ جس بڑے پیمانے پر یہ حرام کھا رہے ہیں. کل ہی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسلامی کانفرنس کے نام پر انہوں نے تزئین و آرائش کی ہے اور پرانا اچھا سامان نکال کر اس کو پتہ نہیں بیچ دیا ہے، کباڑ خانے ڈال دیا، کیا کر دیا، اور اس کی جگہ ناقص مال جو تھا، ناقص فرنیچر، گھٹیا فرنیچر وہ خریدا ہے اور 70 کروڑ روپے اس پر لگا دیے ہیں. ظاہر ہے وہ 2-4 کروڑ کا مال ہوگا، 70 کروڑ کی بلنگ انہوں نے کی ہے تو باقی سارا یہ کھا گئے ہیں. یعنی یہ حرام خوری کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. اور دہشت گردی کے حوالے سے میں پھر یہ عرض کروں کہ مجھے پورا شبہ ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے کوئی نہ کوئی گٹھ جوڑ ہے اور وہ بیرونی سے زیادہ اندرونی ہے. تو ناظرین یہ صورتحال اب زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو پاکستان میں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو اب آگے چلتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے خبروں پر. خبریں وہی ہیں، یعنی تیاری پوری ہے اور حکومت نے یہ سوچ کر کہ شاید 7 یا 10 تاریخ کو تحریک عدم اعتماد فائل کی جائے گی، اس نے قومی اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ بند کر دیا، اعلان کر دیا ہے کہ وہ 7 سے 10 تاریخ تک رینوویشن کے لیے بند رہے گا. اگرچہ اس دوران اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے تو اس میں یہ انتظام ان کا کسی کام نہیں آئے گا. مولانا فضل الرحمان کے مطابق تو اب یہ آج کا دن رہ گیا ہے، آج کے دن تحریک عدم اعتماد آ جانی چاہیے یا کم سے کم ریکوزیشن آ جانی چاہیے.
لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، معاملہ ابھی 3-4 دن اور لیٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ اصرار کیا ہے کہ جب تک لانگ مارچ اسلام آباد نہیں پہنچتا یہ تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی جائے، اور لانگ مارچ جو ہے وہ شاید 7 تاریخ کے بعد پہنچے گا، 8 تاریخ کو۔ اور اس بات کو وزن اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو لندن میں صحت یاب ہو گئے ہیں، اور ان کے بارے میں جو تاثر تھا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، وہ تاثر بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ بہرحال وہ صحت مند ہو گئے ہیں اور ان کو آج کل ہسپتال سے چھٹی مل رہی ہے، جس کے بعد وہ بھی 8 تاریخ کے آس پاس پاکستان آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی واپسی کی تاریخ اور بلاول کے لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے کی تاریخ ان دونوں فریقوں کے علم میں ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی یہ تحریک عدم اعتماد داخل کی جائے گی۔ آج 5 تاریخ ہو گئی، اور گویا کہ 3 دن کے بعد 8 تاریخ ہے، اس تاریخ تک صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی، یا تحریک داخل ہو چکی ہوگی یا کم سے کم اس کی کوئی ڈیفینیٹ تاریخ اناؤنس ہو چکی ہوگی۔ تو ناظرین، صورتحال کا جو اندازہ ہے وہ میں 2 بیانات سے آپ کو اس کی تصویر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو خیر وہ کپتان کا جو ذاتی کالم نویس ہے، جو ٹی وی پر بیٹھ کر مارشل لا کی حمایت کرتا ہے، فوجی حکومت کی حمایت کرتا ہے، صدارتی نظام کی وکالت کرتا ہے، عمران خان کو اس دور کا صلاح الدین ایوبی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، وہ روتا ہوا نظر آیا کہ اگر عمران خان کو برطرف کیا گیا تو پاکستان میں انارکی پھیل جائے گی اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ یہ اس کا جو توجہ طلب پہلو ہے وہ یہی ہے کہ وہ رو پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے انجام۔ باقی اس کی جو یہ فضول بات ہے کہ انارکی تو عمران خان نے پوری طرح برپا کر دی ہے، اور انارکی کس سے کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو صورتحال ہے اسی کو انارکی کہتے ہیں۔ انارکی کا اگلا سٹیج ہوتا ہے خانہ جنگی، اور اس کے لیے سٹیج اس نے تیار کر دیا ہے، اور اس نے یہ کہ عمران خان گیا تو انارکی پھیل جائے گی اور ملک ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، اب اور کون سی چیز باقی رہ گئی تباہ ہونی ہے؟ دوسرا، شیخ رشید کا بیان۔ اگر شیخ رشید کے ماضی سے مراد یہ ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے بیانات نکال کر دیکھیں اور کل کا جو بیان ہے تو اس کا میں آپ کو فرق کا پتہ چلے گا، اور وہی فرق جو ہے وہ کہانی بتا رہا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اپوزیشن کو بڑا نقصان پہنچے گا، بڑی شرمندگی ہوگی۔ یہ بیان دیا اس نے، اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ صرف 1 ہفتہ یا 8 دن پہلے اس کا یہ بیان تھا کہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو چکی ہے، اور اس نے اپنے ایک اس پریس ٹاک میں یہ فکرہ اس نے 10 مرتبہ استعمال کیا کہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اس کی کہانی مک گئی ہے، اور اب یہ کوئی چیز نہیں رہی، اب کوئی تحریک عدم اعتماد کا ایشو نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، اپوزیشن برباد ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ 10 دن کے بعد اب یہ بیان دے رہا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی، یعنی جو پچھلے 10 دن اس نے یہ بھاشن دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ختم ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے، اور 10 مرتبہ یہ فکرہ دہرایا تھا، وہ اس کو یاد نہیں رہا۔ یہ تازہ بیان ہے، اور وہ پچھلا بیان، اور بیچ میں یہ بیان ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگر آئی تو ناکام ہوگی۔ اب دیکھیے 3 سٹیجز نے اس بیان کے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا وجود ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا قصہ، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا کہ اگر آئی تو ناکام ہوگی، یعنی وجود ہے لیکن کامیاب نہیں ہوگی۔ اب کہا ہے کہ اگر ناکام ہوئی تو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب ناکامی جو اس نے فتویٰ دیا تھا کہ ناکام ہو جائے گی، کبھی کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ بیان بھی اس نے واپس لے لیا، اور بات یہاں تک آ گئی کہ اگر ناکام ہوگی تو اپوزیشن کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی اوقات درست کرو، اور مرنے سے پہلے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، خاص طور پر جب 70 سال کی عمر ہو جائے آدمی کی، تو پھر تو باقی زندگی جو ہے وہ خاص قسم کا بونس ہے جو کسی کو ملتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لو، کوئی سچ بولنے کی عادت ڈال لو، کوئی حلال کھانے کی سبیل کرو، کیونکہ سنا یہ ہے کہ تم جب حلال کھاتے ہو تو 3 دن تمہیں بدہضمی رہتی ہے، اور پھر 3 دن تم پریس کانفرنس میں بھی نہیں آتے، غلطی سے حلال کھا لیتے ہو۔ اور خاص طور پر میں یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ جب تبدیلی آئے گی تو یہ شیخ رشید کی شامت بھی آئے گی۔ اور ناظرین، بیچ میں مجھے شامت کا یہ ذکر کیا تو یہ صدر عارف الوی نے جو ڈرامہ کیا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، وہ وجہ بڑی دلچسپ ہے
اس پر ایک مقدمہ چل رہا ہے، یہ دہشت گردی کا، اسے ٹی وی وغیرہ پر جو قبضے کرنے، دھرنوں کے دوران ٹی وی پر قبضہ ہوا تھا اور پارلیمنٹ پر پتھرا ہوا تھا، اس طرح کے واقعات، اس میں عمران خان نے تو خیر اپنا اثر رسوخ کام لے کر پہلے ہی وہ خود اس مقدمے سے خارج کرا چکا ہے۔ اب یہ صدر عارف الوی پر جو مقدمہ چل رہا ہے، اس نے ڈرامہ یہ کیا ہے کہ جناب اسلامی ریاست میں سب برابر ہوتے ہیں، لہٰذا صدارتی استثناء جو مجھے حاصل ہے میں اسے رد کرتا ہوں، وہ واپس لینے کی اپیل کرتا ہوں، اور ایک عام ملزم کے طور پر میں عدالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں تاکہ یہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے۔ اس خدا خوفی سے محروم انسان نے یہ اسلام کا مذاق اڑایا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ استثناء کا ڈرامہ یہ ہے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے، اور جب حکومت پر چھٹی ہوئی تو یہ جو مقدمہ ہے دہشت گردی کا اس پر چلے گا، اور جب یہ دہشت گردی کا مقدمہ چلے گا تو اسے سزا بھی ہو سکتی ہے، بلکہ سزا تو اس کی پکی ہے، کیونکہ یہ دہشت گردی کو اس واقعے میں ملوث ہے۔ اور اس کی ٹیلی فون کال جو اس نے کی تھی کہ مبارک ہو، خان صاحب کو کہا کہ ہم نے فتح کر لیا ٹی وی اسٹیشن، وہ ٹیلی فون کالز بھی موجود ہیں۔ تو ڈرامہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ چونکہ اب یہ صدر ہے، اسے استثناء حاصل ہے، اور جب تک اسے استثناء حاصل ہے مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ مقدمہ آگے بڑھانے کے لیے اس کی عدالت میں موجودگی ضروری ہے، اور وہ مقدمہ آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی مقدمہ لٹکتا رہے گا، اور جب حکومت ختم ہوگی تو مقدمہ پھر نئے سرے سے چلے گا اور پھر اسے سزا ہو جائے گی، یہ اندر ہو جائے گا۔ یہ نوسر بازیوں کا ماہر آدمی ہے، اس نے کراچی میں جو بارشیں ہوئی تھی تو اس نے ایک ڈرامہ کیا تھا، بارش کے 1 فٹ پانی میں اس نے ایک کشتی کہیں سے منگائی اور وہ کشتی کھڑی کی، اس پر بیٹھ گیا غوطہ خوری کے لباس پہن کر، اور تصویر جس نے ٹی وی چینلز پر چلوا دی۔ اس زمانے میں ٹی وی چینلز کہیں کسی اور جگہ سے حکم آتا تھا تو اس کے مطابق نشریات کرتے تھے، چنانچہ ٹی وی چینلز نے چلایا کہ جناب یہ جو عارف الوی صاحب ہیں یہ شہریوں کی مدد کے لیے غوطہ خوری کا لباس پہن کر پانی میں کود پڑے ہیں۔ وہ 1 فٹ پانی تھا، اور فوٹو سیشن کے بعد پھر وہ کشتی واپس کر دی گئی اور یہ موصوف جو تھے واپس گھر چلے گئے۔ یہ اس طرح کا ڈرامے باز آدمی ہے۔ تو اس نے اب یہ استثناء اس لیے ختم کرایا ہے کہ عدالت میں اس کی طلبی ہو جائے اور مقدمہ چلے، اور ایک آدھ پیشی میں مقدمہ یہ بری ہو جائے، اور یہ اس کا بندوبست انہوں نے کر لیا ہے۔ تو یہ اس کی جو اسلامی حکومت اور استثناء ختم کیا جائے، سب شہری برابر ہیں، یہ اس کا ڈرامہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے۔ اپنے اس ڈرامے کے لیے اسلامی الفاظ استعمال کرنے کی سزا بھی انشاءاللہ اسے ملے گی، اور بہت جلد ملے گی، جس طرح عمران خان کو ملنے والی ہے، کیونکہ عمران خان نے اپنے تمام ناجائز مکروہ غیر انسانی کارناموں کے لیے ریاست مدینہ کا نام بار بار استعمال کیا ہے۔ اتنی بار تو دنیا میں کسی بھی برے سے برے آدمی نے، منافق سے منافق آدمی نے اسلامی اصطلاحات کا نام استعمال نہیں کیا۔ عمران خان کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ اور آخر میں یہ اطلاع کہ پچھلے پرسوں ترسوں اس نے جو ارکان اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں دوسری باتوں کے علاوہ جو اس نے فکرے کہے ان میں سے صرف ایک فکرہ آپ کی نظر کرتا ہوں اور اسی پر پروگرام ختم کرتا ہوں۔ وہ اس نے یہ کہا کہ آپ نواز لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے مجھے چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں یا مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو اگر ایسا آپ نے کیا تو اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ ناظرین، باقی بات اس فکرے کا مطلب آپ سمجھ آئیے، اور اس بات کی بھی داد دیجیے کہ ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔